औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बखैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे और खूब खूब रमज़ान मुबारक में इबादतें कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आप सब भी मेरे साथ मिलके एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुम्मतुल मुबारक के प्यारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें और बरकतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत दिल को छू लेने वाली, आंखों में आंसू लाने वाली और दिल को गुदास कर देने वाली है। हमारी बेटियां जो नाजुक सी होती हैं, जो कुर्रतुल ऐन होती हैं, जो दिल के करीब होती हैं, जब वो किसी मुश्किल में होती हैं या किसी परेशानी में होती हैं तो माँ बाप के दिल पे कैसी छुरियां चल जाती हैं। दोस्तों पैसा बहुत ख़राब चीज़ भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी। बाज़ औक़ात हम पैसे की लालच में आके या आसाइशों की लालच में आके किस तरीके से ज़िंदगियों को अपनी बेटियों की ख़राब कर देते हैं या बेटियों को बेचारियों को किस कदर आजमाइश का सामना करना पड़ता है। और ये नहीं, बेटियों को नहीं, माँ बाप को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। आज की कहानी भी हमारी ऐसी बहुत प्यारी सी बेटी की कहानी, जिसने बड़ी आजमाइशें उठाई, बड़े कठिन मराहिल तय करे और फिर ज़िंदगी में आगे जाके उसके सुकून हासिल हुआ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन बहन की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये बताती हैं कि ये अपने माँ बाप की बड़ी लाडली हुआ करती थी। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ वो खूब ऐश कर सके, खूब दौलत की रेल पेल हो, और ख़ास तौर पे जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ हों तो वो उनकी तो ख्वाहिश ही यही होती है। ये बताती हैं इनके मामू जान जो थे वो आउट ऑफ कंट्री रहा करते थे, किसी फॉरेन कंट्री में हुआ करते थे, और काफ़ी उनके यानी उन्होंने शो ही करवाया था, काफ़ी अच्छे उनके हालात थे। उन लोगों ने माशाल्लाह गिफ्ट्स वगैरह भी इतने अच्छे दिए थे, इस पूरे ख़ानदान को हमारे इतने अच्छे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे और खूब अच्छे से यानी पेश भी हमसे आ रहे थे। तो ख़ानदान वाले जो हैं वो मेरी किस्मत पे बड़ा रश कर रहे थे कि इनकी बेटी तो बाहर जा रही है। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तान में होता है कि जो बाहर जा रही होती हैं लड़कियाँ, उन्हें काफ़ी रश की निगाह से देखा जाता है कि बड़ा अच्छा इनका रिश्ता है। इसी तरह ख़ानदान वाले मेरे पर बड़े रश कर रहे थे क्योंकि मुम्मानी ने काफ़ी तोहफ़े तोहफ़ दिए थे। मेरी मंगनी हुई, मंगनी भी काफ़ी धूमधाम से हुई, और मंगनी कुछ टाइम बाद ही मेरी मामू मनी ने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी, यानी 20 दिन बाद ही, कि हम निकाह भी करना चाहते हैं और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरे घर वाले थोड़ा परेशान भी हुए, लेकिन उनकी इतनी अच्छाइयाँ देखने के बाद और इतना खुश अखलाक़ी, इतनी मोहब्बत देखने के बाद उनके दिल में कोई डर खौफ नहीं था। फिर मेरे घर वालों ने यही सोचा कि अच्छा है कि जितनी जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, और कोई ज़्यादा डिमांड्स भी नहीं थी। बहरहाल हंसी खुशी मेरी शादी कर दी गई। मैं भी बेहद खुश थी, जाहिर सी बात है जब आपको इतना अच्छा ससुराल मिल रहा हो, इतना पैसे वाला हो, सब कुछ इतना अच्छा हो कि जो एक लड़की की ख्वाहिश ही हुआ करती है। बहरहाल हमारी शादी हो गई, काफ़ी धूमधाम से हुई। फिर मैं उनके साथ बाहर मुल्क आ गई। जहाँ मैं आई वो एक अपार्टमेंट था, लेकिन जो मैं बताती हैं कि जो मैं ख्वाब देख कर आई थी वो बड़ा शानदार घर के थे। यानी जिस तरह उन्होंने शोशा पाकिस्तान में अपनी करवाई थी, जिस तरह के उन्होंने शो ऑफ किया था, उसको देख के ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा अमीर कबीर लोग हैं। बहरहाल वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें 4 लोग रहा करते थे, मेरी सास ससुर, मेरी नंद और मेरे हस्बैंड, और 5वीं में खुद आ गई थी। यहाँ आते ही सबका रवैया एकदम चेंज हो गया था। जो मेरा हस्बैंड है उनका तो बहुत ज़्यादा ही रवैया चेंज हो गया था। उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से मुझसे बात करने लगे। वो सब मिलके मेरा खूब मजाक उड़ाते कि पाकिस्तान में किस तरह से लोग करते हैं, शादी किस तरीके से होती है, जो उनकी यानी सिस्टर्स वगैरह ने जो शादी की रस्में वगैरह हमारे यहाँ की जाती हैं उसको लेके भी खूब ट्रोल करते, यानी बेहद उनको तज़हीक का निशाना बनाते, बेहद ट्रोल किया जाता और हर बात के ऊपर उनका मजाक उड़ाया जाता। मैं बहुत उम्मीद से अपने मामू की तरफ देखती कि शायद मेरे मामू मेरी साइड ले लें या मेरी हिमायत में कोई तो जुमला कहें, लेकिन मेरे मामू तो खुद इतना डरते थे, उनकी मजाल नहीं थी कि घर वालों के आगे कुछ कह सकें।
زندگی بے حد تنگ کرتی گئی تھی میرے اوپر۔ جب میں آئی تھی تو ممانی نے گھر پاکستان یعنی گھر فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ابھی ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، 2-3 دن تک ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، اور یہ کہہ کے وہ جو موبائل تھا وہ بند کر دیا تھا، اور مجھ سے بھی بات نہیں کرائی گئی تھی کسی کی بھی۔ میری ممانی نے کہہ دیا تھا کہ ابھی تھوڑے فائنینشلی حالات، ابھی ہم پاکستان سے آئے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے، تو ولیمہ بھی ہم کچھ عرصے بات کریں گے۔ ولیمے کو بھی انہوں نے ٹال دیا تھا۔ گھر والے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ خود فون ملا کے دیتے اور سامنے بیٹھ جاتے اور مجھے کہا جاتا کہ بتاؤ کہ سب حالات صحیح ہیں۔ میں اپنی والدہ کو یہی بتاتی کہ میں بے حد خوش ہوں اور بہت اچھی میری زندگی یہاں گزر رہی ہے۔ میری بہنیں مجھ سے بات کرنا چاہتی تو انہیں کہہ دیا جاتا کہ یا میں مصروف ہوں، یا میں سو رہی ہوں، یا میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جو ہے وہ آؤٹنگ پہ گئی ہوئی ہوں۔ اور اگر کبھی کبھار جو ہے وہ میری بات کرا بھی دی جاتی تو مجھے پریشرائز کیا جاتا، یا مجھے طرح طرح کی کہانیاں بتائی جاتی کہ میں اس طریقے سے بولوں کہ ایسے گھوم رہے تھے یا اس طرح ہم یہ کام کر رہے تھے، تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو اور انہیں لگے کہ میں بے حد شاندار زندگی گزار رہی ہوں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ پہ 5 افراد کا رہنا، اور میرے حصے میں جو تھا وہ ایک صوفہ آیا تھا، یعنی مجھے لیٹنے کی جو جگہ ملی تھی وہ ایک صوفہ تھا۔ میرے شوہر جو ہیں وہ بیڈ پہ سویا کرتے تھے اور مجھ سے بیڈ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے شادی کر کے کیوں لایا گیا ہے۔ سارا دن میں گھر کے کام کرتی، ممانی کا رویہ جو ہے وہ یکدم مجھ سے چینج ہو چکا تھا، مجھ پہ بے حد سختی کی جاتی اور میں اندر ہی اندر روتی رہتی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عذاب سے کیسے نکلوں گی، اور مجھے شادی کر کے لائے کیوں ہیں یہ لوگ یہاں پر۔ میرے ہسبینڈ کوئی جاب نہیں کیا کرتے تھے اور سارا دن سوتے رہتے تھے۔ جاب جو ہے وہ میری ممانی کیا کرتی تھی، اور ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے یہ جاب چھوڑ دیں اور مجھے جاب پر لگا دیں، کیونکہ میری کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہائی تھی اور انہیں پتہ تھا، اور شاید ان کی شادی کرنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ مجھے یہاں جاب کرا کے وہ لوگ عیش کر سکیں، میں گھر کے کام بھی کروں اور ان کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سب اٹھاؤں۔ میری ممانی نے کافی جگہ پر میری سی ویز بھی بھیج چکی تھیں، اور پھر وہ کہتی ہیں ایک جگہ مجھے جاب مل بھی گئی۔ لیکن میرے لیے جاب کرنا بھی آسان نہ تھا۔ میں گھر کے سارے کام کر کے جاب پر جایا کرتی تھی، یہ لوگ بار بار مجھے چیک کیا کرتے تھے، مگر میں کوئی کام بھی کر رہی ہوتی تو میرے ہسبینڈ آ کے بار بار مجھے چیک کرتے کہیں میں گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، یعنی مجھے بار بار پریشان کیا جاتا، کسی نہ کسی بات کو لے کے مجھے پن پوائنٹ کر کے مجھے پریشان کرتے۔ وہ کہتی تھی، میرے ہسبینڈ مجھے دھمکیاں بھی دیتے تھے، اگر تم نے وہاں بات کرنے کی کوشش کی تو تمہارا بہت برا حال کریں گے، وہ لوگ تو تم تک بعد میں ہی پہنچیں گے، تمہیں پہلے ہی ہم جان سے مار دیں گے، یعنی اس طرح کر کے مجھے بہت ڈرا دھمکا کے رکھا جا رہا تھا۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ جہاں میں آفس میں جاب کرتی تھی وہاں کا ماحول جو تھا وہ بے حد اچھا تھا، جو ان کے باس تھے وہ بہت اچھے تھے، ان کی والدہ بھی کبھی کبھار آفس آیا کرتی تھیں، سب کی خیریت بھی معلوم کرتے۔ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی والدہ آفس آئی ہوئی تھی تو ان کا چلتے چلتے اچانک پیر مڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیر میں بہت تکلیف ہوئی۔ وہ کہتی ہیں میں نے جو ہے وہ دوائی بھی لگائی ان کے پیر پہ اور ان کے ہلکے ہلکے مساج بھی کیا، جس سے ان کو بہت سکون ملا، انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ پھر وہ گھر چلی گئیں۔ کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں گھر جا کے ان کی طبیعت معلوم کر سکوں، کہ وہ بہت پیاری خاتون تھی، بالکل میری والدہ کی طرح لگتی تھیں۔ ان کا گھر میرے آفس سے قریب ہی تھا۔ ایک دن میں جلدی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی، دیکھا تو آنٹی بہت بری حالت میں تھیں، بال بھی سارے بکھرے ہوئے تھے، پیر بھی گندے ہو رہے تھے، وہ اکیلی تھی، اور جو میرے باس تھے وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے شاید۔ بہرحال میں نے آنٹی کے بالوں میں برش کیا، ان کے پیر وغیرہ صاف کیے، ان کو صاف کرا، وہ بے حد خوش ہوئی اور ان کو بہت دعائیں دینے لگی۔ بہرحال یہ کہتی ہیں میں گھر واپس آ گئی، مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھیں۔ دیار غیر میں مجھے پہلا بندہ ایسا ملا تھا کہ جو مجھے اپنا سا لگا تھا، جنہوں نے مجھے اپنائیت دی تھی اور محبت دی تھی۔ میں نے گھر آنے کے بعد ممانی سے کہا کہ میری والدہ سے میری بات کرا دیجیے۔ ممانی نے بہت سخت رویہ اختیار کیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد میری بہن کی کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے نیکسٹ منتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میری ممانی بے حد پریشان ہو گئی کہ اگر وہ لوگ آ گئے تو ساری اصلیت پتہ چل جائے گی۔ یہ لوگ مجھے پریشرائز کرنے لگے کہ میں اپنی بہن سے بدتمیزی کروں، کبھی اس سے بات نہیں کرواتے اور کبھی مجھے پریشرائز کرتے کہ میں اس سے بدتمیزی کروں، یعنی لڑائی کر لوں اس سے، کہ میرے بہن بھائیوں جو ہیں وہ میرے گھر پر نہیں آئیں۔ لیکن میں تو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے ترس رہی تھی۔
لیکن قسمت کی بات ہے کچھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پہنچ ہی نہ پائے۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی وہ جو باس تھیں ان کی والدہ کو دیکھنے کے لیے آفس ٹائم پہ تھوڑا سا پہلے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک ٹائم اس طرح ہوا کہ میں ان کی والدہ کو دیکھنے کے لیے گھر گئی ہوئی تھی ان کے پاس، تو تھوڑی ان کی خدمت بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کے پاس بیٹھ کر مجھے کافی سکون ملتا تھا۔ تو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ میرے پیچھے آفس آ گئے اور انہوں نے مجھے کال کری اور مجھے بے حد بے عزت کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے باس کی مما کے پاس آئی ہوئی ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے مجھے بہت غلط الزامات بھی لگائے کہ میں اپنے باس کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے باس اس ٹائم آفس میں ہی موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے عیب سے، ایک بڑی یعنی بدکاری کے الزام سے مجھے بچا لیا۔ بہرحال میرے شوہر گاڑی لے کر باس کے گھر آ گئے، انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے باہر آؤ۔ میں باہر چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے گھر جا کے بے حد مارا، بہت پیٹا، میرے جسم پر بھی نشان آ گئے تھے، مجھے نیل پڑ گئے تھے۔ میں نے 2 دن کے لیے آفس سے چھٹی لے لی کیونکہ میرے چہرے پر بھی ایک نیل تھا۔ 2 دن بعد وہ نیل جو تھا وہ تو کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ جب میں آفس گئی تو میرے باس بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے روم میں بلایا اور ساری بات پوچھی۔ میں خاموش تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی زیادہ اذیت سے گزر رہی ہیں، اور آپ کے شوہر کا رویہ اس قدر خراب تھا، انہوں نے آفس میں بھی شور شرابہ کیا ہے، آپ مجھے ساری بات بتائیں۔ میں یہ سن کے رونا شروع ہو گئی۔ میں روتی جاتی اور ان کو اپنی پوری کہانی سنا دی، پاکستان سے لے کر یہاں آنے تک۔ تو وہ سن کر بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح مظلوم بن کے کیوں رہ رہی ہیں؟ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، یہاں پہ بہت سارے لاز ہیں، وہ آپ کو اس طرح سے کوپ کر کے زبردستی جاب نہیں کروا سکتے۔ آپ ایک اچھے خاندان کی لڑکی، آپ اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کریں، انہیں بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں گھر والوں سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتی، یہ لوگ مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو میرے باس نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں اور میری والدہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم خود آپ کے گھر میں بات کریں گے، اور آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش نہ رہیں، اور ہم آپ کو اس تکلیف سے نجات ضرور دلائیں گے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی، لیکن گھر آنے کے بعد جب میں گھر آ رہی تھی واپس تو مجھے راستے میں ایک اندر سے سکون کا احساس ہوا کہ میری راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے اور استغفر اللہ کرنے اور درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیوں کے کچھ راستے کھولے ہیں۔ میں ابھی بھی یہی پڑھتی رہتی، تہجد میں اٹھ کے استغفار کرتی، خوب استغفار پڑھتی اور درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتی ہے مجھے آرام سے، آسانی سے اس مشکل سے نکال دے۔ میرے والد جو ہیں، جب ان کو ان ساری بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں ملنے کے لیے مجھ سے آ گئے۔ میرے والد کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، ہم مڈل کلاس کے تھے، اور یہ سارے انتظامات بھی جو تھے وہ میرے باس نہیں کیے تھے۔ بہرحال وہ وہاں پہنچے، جب انہوں نے میری حالت دیکھی، ساری صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ بے حد پریشان ہو گئے، لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کہ میرے والد کی طبیعت بحال رہی، کیونکہ وہ بھی ہارٹ پیشنٹ تھے۔ میرے باس اور ان کی امی نے میرا بے حد ساتھ دیا۔ ان لوگوں سے میری ڈیورس وغیرہ ہو گئی، یعنی کورٹ کے ذریعہ خلا میں نے لے لیا۔ کافی سارے پروسیس میں جو ہمارے باس تھے، ان کے جو اپنے وکیل ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ کی، وہاں کے لاز کا سارا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ سارا کام انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ بہرحال کچھ مہینے ہمیں وہیں رکنا تھا، خلا کے بعد ہم لوگ وہیں رہے جب تک یہ پروسیس چل رہے تھے۔ اس کے بعد میری جو باس کی والدہ ہیں، انہوں نے میرے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میرے جو باس تھے وہ عمر میں بھی مجھ سے تھوڑے زیادہ تھے، لیکن یہ تو بے حد نفیس انسان تھے، ان کی والدہ بھی بے حد اچھی خاتون تھیں اور بہت ملنسار، محبت والی۔ لیکن میرے والد نے کہا میرے اپنوں نے مجھے اتنا دھوکہ دیا، اب میں دیار غیر میں کسی اور پہ کیسے بھروسہ کروں۔ میرے باس کی والدہ نے کہا آپ ہم پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ہماری بچی ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، اور مجھے تو اس سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس نے میری خدمت بھی بہت کری ہے۔ بہرحال ابو نے مشورہ کرا گھر میں، اور 3 سے 4 مہینے بعد میرا جو سادگی سے نکاح ہے وہ میرے باس کے ساتھ ہو گیا۔ کہاں اتنی زیادہ اذیت والی زندگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صبح شام مجھے ذہنی ٹارچر کیا جاتا۔ میرے جو نندوئی تھے ان کے ساتھ مجھے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ کبھی کبھار وہ میرے حق میں بول دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ درود پاک، درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھ کے مانگی گئی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے میری زندگی میں معجزہ کیا، مجھے بہتر نہیں بہترین شخص سے ملایا۔
آج میں بہت مطمئن، پرسکون اور عزت والی، محبت والی زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ سب کچھ استغفر اللہ درود ابراہیمی کی معجزہ ہے، اسی کی برکات ہیں۔ زندگی میں پریشان ہوں، الجھے ہوئے ہوں، گرداب میں پھنس گئے ہوں، تو درود ابراہیمی اور استغفر اللہ بڑھا دیجئے۔ اس کو پڑھ پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العزت یقیناً وہاں سے آپ کے لیے راستے کھولے گا جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے خوشی ہوئی ہوگی اس کا اینڈ سننے کے بعد۔ بیچ میں تو یہ کافی دکھی اور دلسوز کہانی ہے، لیکن الحمدللہ اس کا اینڈ بہت اچھا ہے۔ زندگی میں پریشان ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اٹھیں، تہجد میں استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب سے دعائیں کریں، اور بے شک میرا رب ہر چیز کو کر دینے پہ قادر ہے، ہر راستہ کھول دینے پہ قادر ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔